बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम देखेंगे प्रोग्राम आप मेट्रो टाइम न्यूज़ से लाइव देख रहे हैं। मैं ताहिर महमूद हूँ। नाजरीन, फ्रांसीसी सीमेंट कंपनी लाफार्ज के दाइश के साथ ताल्लुकात का इंकशाफ हुआ है और FATF का दोहरा मेयार भी खुल के सामने आ गया है। यानी पाकिस्तान बिला सबूत FATF की ग्रे लिस्ट में, जबकि फ्रांस जो है इसके ख़िलाफ़ FATF की खामोशी जो है ये किस तरफ इशारा कर रही है, इस हवाले से बात करेंगे। और ये फ्रांसीसी जो कंपनी है सीमेंट कंपनी लाफार्ज, इसके दाइश के साथ जो ताल्लुकात सामने आए हैं, फंडिंग भी सामने आई है, इस हवाले से बात करेंगे। और इसी के साथ साथ नाजरीन, बरतानिया ने पाकिस्तान को अभी तक रेड लिस्ट से क्यों नहीं निकाला, जबकि इंडिया को रेड लिस्ट से निकाल दिया। इंडिया जहां से डेल्टा वेरिएंट कोरोना वायरस का शुरू हुआ था, जो कि पूरी दुनिया में हलाकत का बायस बना और हज़ारों अफराद जो हैं वो मुतासर हुए। इंडिया में भी लाखों की तादाद में लोग मुतासर हुए, हज़ारों की तादाद में लोग जानों से गए। लेकिन इसके बावजूद बरतानिया ने इंडिया को तो रेड लिस्ट से निकाल दिया, लेकिन पाकिस्तान ताहाल रेड लिस्ट में है। पाकिस्तान क्यों ताहाल रेड लिस्ट में है, इस हवाले से बात करेंगे, जानने की ये कोशिश करेंगे। और अफ़गानिस्तान में तालिबान ने हुकूमत का बाकायदा ऐलान कर दिया है। जैसा कि तालिबान ने हुकूमत का ऐलान करने से पहले ये कहा था कि वो अपनी गवर्नमेंट में सबको शामिल करेंगे, इसमें ताजिक भी हैं, उज़्बेक भी हैं, सभी को उन्होंने शामिल किया। और ये हुकूमत जो है ये कैसी होगी और इसके ताल्लुकात दुनिया के साथ कैसे होंगे, इस हवाले से बात करेंगे। टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है समर इकबाल भट्टी साहब ने, सीनियर तजिया निगार हैं। भट्ट साहब को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। भट्ट साहब, ये फरमाइएगा, ये जो दाइश के साथ फ्रांसीसी कंपनी के ये जो ताल्लुकात का इंकशाफ हुआ है कि फ्रांसीसी कंपनी जो है वो दाइश की फंडिंग भी करती रही है, उनकी मामरत भी करती रही है, तो ये FATF का दोहरा मेयार भी इस हवाले से खुल के सामने आ गया है कि पाकिस्तान को बिला जवाज़ ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है, जबकि ये जो एक दहशतगर्द तंजीम की फंडिंग हो रही है जिस कंपनी की तरफ से, उसके बारे में कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर साहब, आप ये देखें कि ये वाला मामला इन केस आप ये देखें कि अगर पाकिस्तान के साथ हुआ होता, इन केस अगर किसी मुस्लिम कंट्री के साथ हुआ होता, पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, किसी भी मुल्क से इस तरह की कोई चीज़ें सामने आती, कोई रिपोर्ट सामने आती कि इस तरह के दाइश के साथ कोई तल्लुकात या फिर अलकायदा के साथ तल्लुकात, तो आप फिर देखें कि उनके खिलाफ कितना सख्त एक्शन होता। सबसे पहले अमेरिका ने आवाज़ें उठानी थी, फिर बरतानिया ने बोलना था, फिर यूरोप ने खुद उसके ऊपर बोलना था। लेकिन ये क्योंकि फ्रांस की तरफ से ये बात अभी तक निकली है बाहर, तो अभी तक इसको कोशिश की जाएगी कि जितना ज्यादा इसको दबा सकते हैं दबा सकते हैं। आपने FATF का जिक्र किया। FATF आप देखें कि पाकिस्तान उनको 27 में से 26 पॉइंट क्लियर करके दे देता है। अब जो 27 वाला पॉइंट रहता है उसके ऊपर भी उसकी भी काफी सारी शिक्स जो है उनके ऊपर काम ऑलमोस्ट हो चुका हुआ है। अब ये तो उनको चाहिए था कि एज अ एप्रिसिएशन भी पाकिस्तान को वहां से निकाल देता, ग्रे लिस्ट में से निकाल के व्हाइट लिस्ट में डाल देता कि ठीक है जी, अगर 26 पॉइंट हो गए तो 27 वाला पॉइंट भी हो जाएगा। लेकिन वहां पर भी कोई थोड़ा सा इम्तियाज नजर आता है, कोई फर्क नजर आता है कि पाकिस्तान को किसी और नजर से देखा जाता है। ये इसको आप कोई हम भारत की कोई लॉबिंग कह सकते हैं, इसको आप कोई इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान को थोड़ा प्रेशराइज करके रखना कह सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर ऑल ओवर द वर्ल्ड इस वक्त जो वर्ल्ड पावर है और उसके जितने भी इत्तेहादी हैं उनको पाकिस्तान इस वजह से भी नहीं जचता क्योंकि पाकिस्तान की ज्यादा जो कुर्बत है वो है चाइना के साथ। और चाइना क्योंकि आने वाले टाइम के लिए एक नई ताकत बन के उभरने वाला है, तो इस वजह से हमेशा से पाकिस्तान का जो इत्तेहाद रहा या पाकिस्तान की हमदर्दियां रही या पाकिस्तान की जितनी करीबी दोस्ती चाइना के साथ रही, तो ये चीजें भी ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर देखा जाए तो जो दुनिया की सब बड़ी पावर्स हैं उनको ये चीज भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये चीज भी उनको कहीं ना कहीं उनकी आंख में अटकती है, जिसकी वजह से उनकी कोशिश होती है कि जितना ज्यादा पाकिस्तान को प्रेशराइज करके रखते हैं वो। आप ये देख लें कि FATF के लिए जो जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान के लिए 27 पॉइंट्स रखे थे, आप सेम वही सारे पॉइंट्स अगर आप इन डिटेल्स उनको रीड आउट करें और उन्हीं सारे पॉइंट्स को आप इंडिया के ऊपर जाके अप्लाई करें तो आपको बड़ा क्लियरली पता चल जाएगा कि इंडिया तो उनमें से शायद को 10 पॉइंट भी मीट नहीं कर सकता। जी बिल्कुल ऐसी है। उसके बावजूद इंडिया को क्यों इतनी सिंपैथी दी गई हुई है? या फिर जिस तरह अभी ये फ्रांस के अंदर ये रिपोर्ट्स अगर इस तरह निकल रही हैं, तो अब FATF को तो चाहिए था कि फौरन इस रिपोर्ट के फौरन बाद एक्शन लेना चाहिए था कि आते ही इसकी
کوئی اس کا فرانزک ایڈٹ کرواتے اور اس کے بعد اس چیز کو بے شک یونائٹڈ نیشنز میں لے کے جاتے یا ان کو جتنے بھی دنیا کے بڑے فورم ہیں وہاں پر جا کے ڈسکس کیا جاتا اور جتنا ہو سکتا تھا اس کو فرانس کو اس کی رپورٹ طلب کی جاتی کہ جی اگر یہ ہوا ہے تو یہ کیسے ہوا ہے، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. دیکھیں 20 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے جی کہ 20 سال امریکہ نے اپنی بھی اکانومی تباہ کی، افغانستان کی بھی اکانومی تباہ کی، بالکل. اپنی بھی وہاں پہ قیمتی جانیں ضائع کی اور وہاں پہ افغانستان میں بھی معصوم اور بے گناہ افغانیوں کا خون بہایا. خون بہایا انہوں نے. ٹھیک ہے، تو وہ کس لیے بہایا؟ اس کی بیسک ریزن آپ دیکھیں کہ اس کی بیسک ریزن یہی تھی کہ جی وہ القاعدہ اور داعش کے نام کے وہاں پہ انٹر ہوئے. اب یہاں پہ ایک پوائنٹ یہ بھی ریز ہوتا ہے کہ اگر القاعدہ اور داعش ہی اس کے قصوروار تھے اور انہی کے خلاف ایکشن کرنا تھا تو یہ 20 سال وہاں پہ امریکہ کی فوج کیا کرتی رہی ہے کہ اگر 20 سال کے بعد انہوں نے آگے ابھی طالبان کو افغانستان پورا ہینڈ اوور کر دیا ہے اور داعش اور القاعدہ کا معاملہ ابھی تک وہیں پہ کھڑا ہوا ہے، تو یہ بھی چیزیں کوئی تھوڑی سی شک و شبہات پیدا کرتی ہیں کہ ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ بھائی اگر آپ کو لگتا تھا کہ جی 9/11 والا جو انسیڈنٹ ہوا تھا اگر اس کا کوئی قصوروار ہے وہ اگر القاعدہ ہے اور داعش ہے تو بھائی آپ کو تو فرام ڈے فرسٹ یہ چاہیے تھا کہ افغانستان کے اندر جتنی بھی القاعدہ اور داعش کے علاوہ وہاں پہ تنظیمیں کام کر رہی تھی جن کے اندر طالبان شامل ہیں تو آپ کو چاہیے تھا کہ شروع سے ہی آپ ان کے ساتھ جا کے اتحاد بناتے. اچھا بھٹی صاحب یہ مجھے یہ فرمائیے گا، یہ بتائیے گا ذرا، یہ 20 سال جو ہے یہ امریکہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی جو طاقتیں ہیں، عالمی طاقتیں ہیں، ان کی افواج جو ہیں وہ افغانستان میں رہیں 20 سال، لیکن جیسے ہی انخلا کا وقت آیا انخلا کا وقت آیا تو آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا، میڈیا نے بھی سارا دکھایا، افغانستان میں کابل ایئرپورٹ پہ جو ہے وہ بلاسٹ ہوئے، دھماکے شروع ہو گئے اور اس کے تھوڑی دیر بعد یہ بیان آ گیا جی داعش نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، داعش خراسان نے. تو یہ خراسان بھی افغانستان کا ایک علاقہ ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی بھٹی صاحب کہ اگر یہ 20 سال وہاں پہ رہے ہیں تو داعش کیسے پھلتی پھولتی رہی ان کے آنکھوں کے سامنے؟ جی میں ابھی وہی عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھیں ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ لوگوں نے آپ کا ٹارگٹ اگر داعش اور القاعدہ ہی تھی تو پھر تو آپ کو چاہیے تھا جب آپ نے دیکھ لیا کہ جی وہاں پہ افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے ابھی آ کے یہ سارا بلیم افغانستان کی گورنمنٹ کے اوپر ڈال رہے ہیں نا، اشرف غنی کی گورنمنٹ کے اوپر کہ جی وہ یہ سارے اس کے وہی ذمہ دار ہیں کہ جی وہ طالبان کے ساتھ اس طریقے سے نہیں لڑ سکے کہ جس طرح سے ان کو لڑنا چاہیے تھا. لیکن ان کو چاہیے تھا کہ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ ٹھیک ہے جی اشرف غنی کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ آپ کے وہ والے مقاصد نہیں پورے کر سکتی جو آپ کے ٹارگٹ آپ نے پورے کرنے ہیں، تو اگر آپ کو نظر آ رہا تھا کہ ٹھیک ہے جی طالبان کے اندر اتنی پاور ہے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے تھا کہ آپ خود سے ہی اشرف غنی کی گورنمنٹ میں اور طالبان کے اندر کوئی مصالحت کرواتے اور اس کے بعد طالبان کو آپ آگے لے کے آتے. جو بات یہ آج کر رہے ہیں نا یہ ان کو چاہیے تھا کہ آپ فرام ڈے فرسٹ جب آپ کو اندازہ ہو گیا تھا، چلیں کچھ سال 2 سال 4 سال کے بعد آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ جی وہاں پہ کیا پوزیشن ہے کہ وہاں پہ آپ کو فتح نہیں مل سکتی، کبھی بھی نہیں مل سکتی. اچھا بھٹی صاحب آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ پلاننگ تھی ان کی کہ ہم جو ہے اشرف غنی اینڈ کمپنی، حامد کرزئی جو بھی سابقہ صدور رہے ہیں افغانستان کے، ان کے ساتھ مل کے ہم ان کی فوج کو اس قدر مضبوط کر دیں کہ یہ آپس میں ہی لڑنا شروع کر دیں اور فوج نے طالبان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، انہوں نے کہا جی ہم تو ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، ماریں گے تو کس کو ماریں گے. تو یہ ان کی ساری منصوبہ بندی 20 سال کی جو محنت تھی وہ مٹی میں مل گئی ان کی محنت کہ انہوں نے یہ تیار کی، فوج تیار کی، ان کو تنخواہیں دیتے رہے، اپنے پلے سے سارا کچھ کرتے رہے، اپنی جیب سے سارا کچھ کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے طالبان کے سامنے لڑنے سے، ان کے اوپر گولی چلانے سے انہوں نے انکار کر دیا اور اسی لیے تو اتنی آسانی سے طالبان جو ہے وہ پورے افغانستان کا کنٹرول حاصل کر لیا انہوں نے. تو یہ ان کی جو منصوبہ بندی تھی کہ ایسے کریں گے ہم ان کو ٹرین کر دیتے ہیں اتنا کہ یہ آپس میں لڑتے رہیں اور یہ بھائی مسلمان ہیں بیسیکلی، وہ بھی مسلمان ہیں اور وہ بھی مسلمان ہیں، یہ آپس میں لڑ کے مر جائیں گے اور ہم جو اپنا کام کر کے یہاں سے نکل جائیں گے خیر و عافیت سے، اپنا ساز و سامان بھی لے جائیں گے. لیکن جو انہوں نے سوچا وہ ہوا نہیں. پلاننگ تو ان کی یہی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ صاحب امریکہ نے تقریباً کوئی 85 ارب ڈالر کی رقم تھی جو یہاں پہ ان 20 سالوں کے اندر جو خرچ کی ہوئی ہے. جی بالکل ایسی ہے. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے وہاں پہ جتنے بھی
جدید اسلحہ چھوڑا ہے، جتنے بھی جدید ہتھیار وہاں پہ چھوڑے ہیں ہوں، وہ سارے اس سے الگ ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق یہ ہے کہ تقریباً اس وقت جو افغان طالبان کے پاس جو اسلحہ وہاں پہ پہنچ چکا ہوا ہے، یہ تقریباً کوئی باقی کوئی 85% دنیا کے پاس اتنا جدید اسلحہ نہیں ہے ہوں، جتنا جدید اسلحہ اس وقت ان کے پاس پہنچ چکا ہوا ہے۔ ہوں، ٹھیک ہے، اب اگر امریکہ کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے یہ، میرے خیال سے کہ امریکہ کا جو مین مقصد تھا ہوں، وہ نہ تو القاعدہ تھا، نہ ہی داعش تھی، نہ ہی طالبان تھے، نہ اشرف غنی تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ بیسیکلی ان کا یہاں پہ 20 سال میں یہ جو انتشار پھیلایا ہوا تھا، آپ یہ دیکھیں کہ اس انتشار کا سب سے بڑا نقصان کس کو ہوا؟ افغانستان کے بعد سب سے بڑا نقصان پاکستان کو ہوا جی، کہ اس کے اندر پاکستان نے تقریباً کوئی 70 سے 80 ہزار جانیں قربان کی، ہوں، کیونکہ پاکستان کے اندر بھی وہی خانہ جنگی والا سلسلہ شروع ہوا تھا کہ یہاں پر بھی وہی بم بلاسٹ اور وہی سارا کچھ ادھر بھی ٹرانسفر ہو چکا ہوا تھا، ہوں، اور اس کے علاوہ جو معاشی طور پہ ہم نے اپنے نقصانات کیے وہ الگ تھے۔ تو یہ امریکہ کا جو بیسک مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس خطے کے اندر کوئی نہ کوئی ٹینشن کریٹ کر کے رکھنی ہے، ہوں، کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ پچھلے 20 سال جو پاکستان نے یہ جو بم دھماکوں میں اور دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے گزارے ہیں، اگر ان 20 سالوں کے اندر پاکستان میں اگر حالات ٹھیک رہتے، پرامن حالات رہتے، اور پاکستان وہی سارا فوکس جو تھا وہ اپنے معاشی حالات کے اوپر کرتا، جی، تو آج پاکستان کہاں ہوتا؟ جی، اب میں بھی بالکل آج بالکل آپ ٹھیک پاکستان کو فرما رہے ہیں جتنی، بٹ صاحب، اس سے جی کافی فرق پڑتا ہے، اس سے کافی معیشت بہتر ہوتی، اکانومی بہتر ہوتی اور یہ صورتحال نہ ہوتی۔ لیکن یہ فرمائیے گا، یہ جو خبر آئی ہے، یہ جو فرانس کی کمپنی ہے، سیمنٹ کمپنی لفارج کے داعش سے تعلقات کے حوالے سے، یہ ترک نیوز ایجنسی نے یہ بریک کی ہے خبر؟ جی بالکل، ترک نیوز نے کی ہے جی، اور وہ بھی ان کی ایجنسیز نے کی ہے۔ ہوں، ہوں، اور اگر یہ دیکھیں اس کے علاوہ تو برطانیہ ہو یا امریکہ ہو یا فرانس ہو، اگر ان میں سے کسی کے پاس یہ خبر پہلے پہنچی بھی ہوگی ہوں، تو ہوں، انہوں نے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا دبا ہوگا، دیا ہوگا اس کو۔ اس کو دبا دیا ہوگا۔ یہ ہوں، تو ہوں، کیونکہ ترکی کی ایجنسی کے پاس یہ بات پہنچی، اور ابھی بھی ان کی یہ کوشش ہوگی، حتی الامکان کوشش ہوگی کہ جی اس کو جتنا اس بات کو دبا سکتے ہیں یا پھر اس کو فرانس کا جتنا برڈن پریشر کم کر سکتے ہیں وہ ہم ہوں، کریں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ بالکل بٹی صاحب آپ ٹھیک ٹھیک ہے، فرما رہے ہیں۔ ناظرین، حالانکہ یہ رپورٹ سکرین پہ بھی چل رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ترک نیوز ایجنسی کی حاصل کردہ دستاویزات کے مطابق فرانسیسی سیمنٹ کمپنی نے داعش کی مالی معاونت کی ہے، اور کمپنی کے دہشت گرد تنظیم کے ساتھ تعلقات کے بارے میں فرانسیسی انٹیلیجنس کو مسلسل آگاہ کیا گیا۔ کمپنی کا داعش سے تعلق فرانسیسی گورنمنٹ کے بھی علم میں تھا، حکومت کو بھی پتہ تھا کہ یہ کمپنی داعش کی مدد کر رہی ہے، مالی معاونت کر رہی ہے، لیکن ناظرین اس کے باوجود یہ ایف اے ٹی ایف کا دوہرا معیار سامنے ہے کہ پاکستان بلا جواز، کوئی جواز بھی نہیں ہے، پاکستان کو گرے لسٹ میں پھینکا ہوا ہے، اور یہ جو دہشت گردوں کی مالی معاونت کر رہے ہیں ان کو پوچھا بھی نہیں جا رہا، گرے لسٹ میں ڈالنا تو دور کی بات ہے، پوچھا بھی نہیں جا رہا ہے کہ یہ ہے کیا۔ تو بھٹی صاحب، یہ سٹارٹ میں بھی آپ نے یہی بات کی کہ یہ پاکستان کو دبا کے رکھنے کے لیے، پریشرائز کرنے کے لیے یہ گرے لسٹ والا سارا ڈرامہ رچایا گیا ہے، تو یہ کیا یہ دوسری یہ جو عالمی طاقتیں ہیں یا دوسرے ملک ہیں ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ ناانصافی ہو رہی ہے سراسر؟ دیکھیں یہاں پہ اگر ناانصافی والی بات دیکھی جاتی تو ہوں، ہمارا کشمیر کا کوئی اتنا پرانا اتنا دیرینہ جو معاملہ چل رہا ہے، ہوں، ہوں، وہاں پہ اگر کوئی 70s کے اندر یو این نے، یونائٹڈ نیشنز خود ہی جا کے کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے جی، یہ انہوں نے قرارداد پیش کی کہ جی ان کو حق خود ارادیت دیا جائے، ان کی رائے شماری کروائی جائے، دیکھا جائے، اگر کوئی دنیا میں انصاف کی بات ہوتی تو اس چیز کو پاکستان تو آج تک اس چیز کو بار بار اس کے اوپر ڈوزیئر دیتا رہا ہے، بار بار اس کے اوپر ریمائنڈر دیتا رہا ہے، بار بار اس معاملے کو یونائٹڈ نیشنز میں اٹھاتا رہا ہے، آج بھی اٹھا رہا ہے۔ تو دنیا کو تو چاہیے تھا نا جی کہ یہ اس کو، ویسے تو یہ سارے جتنے بھی امریکہ کے اتحادی ہیں یا جتنے بھی سپر پاورز ہیں وہ انسانیت کے نام کے اوپر، حقوق انسانیت کے اوپر اور پتہ نہیں کتنے کتنے پروپیگنڈے کرتے ہیں بیٹھ کے، لیکن ان کو یہاں پر ان کو نظر نہیں آتا کہ جی یہاں پر کشمیر کے اندر کتنی انسانیت کی تذلیل کی جا رہی ہے، وہاں پر کتنے بے قصور لوگوں کو وہاں پہ ان کو بے گناہ بے قصور لوگوں کو وہاں پہ ان کو خون ریزی کی جا رہی ہے۔ جی لیکن بالکل، یہ ایسا ہے نہیں، یونائٹڈ نیشنز کے اندر بھی
وہاں پر بھی صرف انہی چیزوں کو ہی پریفر کیا جاتا ہے کہ جن میں ان کے یہ جتنے بھی بڑے اتحادی ہیں سپر پاور کے، ان کے مفادات کو دیکھا جاتا ہے. یعنی جیسا کہ آپ کہتے ہیں یہ امریکہ کے حوالے سے آپ چودھری امریکہ کہتے ہیں، جی بالکل بالکل. آپ اکثر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں چودھری امریکہ، تو یہ ساری تنظیمیں یونائٹڈ نیشن سلامتی کونسل جو کچھ بھی ہے یہ ساری انہی کے زیر اثر ہیں. اچھا بٹی صاحب، اب دیکھیں نا امریکہ کی، آپ ایک اور چیز بھی یہاں پہ میں آپ کو آپ کے پوائنٹ کے ریلیٹڈ ہے، میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا جاؤں کہ جی آپ جی دیکھیں بھارت کے اندر پچھلے دنوں میں ہم دیکھتے رہے کہ یہاں تک ایک تو منی لانڈرنگ تو وہاں پہ بے شمار ہوتی رہی ہے نا، ابھی بھی ہو رہی ہے، لیکن وہاں پہ پچھلے دنوں یورینیم کے بارے میں کچھ خبریں چل رہی جی تھیں کہ جو بالکل بک رہا اسمگل ہو تھا رہا وہاں تھا. پہ. ٹھیک ہے، تو اب یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، یورینیم اتنی بڑی چیز ہے کہ آپ اس کو اتنا ایزی نہیں لے سکتے. نہیں لے سکتے. اب یہی والا معاملہ اگر پاکستان کے اندر ہوا ہوتا یا کسی اور اسلامک کنٹری کے اندر ہوا ہوتا تو پتہ نہیں کتنا شور شرابہ مچ گیا ہوتا، بلیک کتنی لسٹ میں ڈال پابندیاں دینا لگ تھا. چکی ہوتی، بلیک لسٹ میں ڈال چکے ہوتے. لیکن کیونکہ بھارت کے اوپر امریکہ کا ہاتھ ہے تو اس وجہ آشیرواد سے ان حاصل ہے کو، انہیں. جی بالکل، تو اس وجہ سے ان کو کچھ نہیں کہا گیا. اچھا مزید بٹی ڈلیور صاحب، دیجیے. یہ فرمائیے گا ذرا، یہ تو ایک تو یہ ہو گیا نا یہ فرانسیسی سیمنٹ کمپنی لفارج کے حوالے سے ہم نے ناظرین کو بھی بتایا، آگاہ کیا کہ یہ کمپنی، اس کمپنی کے داعش کے ساتھ جو ہیں تعلقات وہ منظر عام پہ آئے ہیں، اور مالی معاونت جو ہے وہ بھی سامنے آئی ہے کہ یہ کمپنی ان کی مالی معاونت بھی کرتی رہی ہے. اور یہ ساری چیزیں، ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اس کے اوپر مزید بات کریں تو بات تو پھر یہی ہے کہ یہ سراسر ناانصافی ہے، اور دنیا کی جو عالمی طاقتیں ہیں ان کو اس چیز کا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ زیادتی کیوں ہو رہی ہے. برطانیہ نے پاکستان کو بٹی صاحب ریڈ لسٹ سے کیوں نہیں نکالا؟ برطانیہ نے، ہم تھوڑے سے ذرا دوسرے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. برطانیہ نے پاکستان کو ریڈ لسٹ سے کیوں نہیں نکالا جبکہ انڈیا کو ریڈ لسٹ سے نکال دیا؟ انڈیا جہاں سے ڈیلٹا ویریئنٹ کرونا وائرس کا شروع ہوا تھا، اور اس ویریئنٹ کی وجہ سے پوری دنیا میں کتنی تباہی آئی اور لاکھوں کے حساب سے لوگ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے. انڈیا میں کافی اموات، ہزاروں کے حساب سے اموات بھی ہوتی رہیں، لیکن اس کے باوجود انڈیا کو نکال دیا، اور کافی سارے ممالک ہیں ان کو نکال دیا. پاکستان کو کیوں نہیں نکالا ریڈ لسٹ سے؟ سر دو وجوہات ہو سکتی ہیں اس کی. پہلی وجہ تو وہی ہے کہ جو بھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کی ہے کہ پاکستان، کیونکہ دیکھیں یہ دو کیمپ بن چکے ہوئے ہیں آل اوور دا ورلڈ. اگر آپ دیکھیں تو اس وقت دو کیمپ بن چکے ہوئے ہیں کہ ایک تو جو ورلڈ پاور امریکہ ہے اس کا کیمپ ہے، اس کے اندر کچھ کنٹریز ہیں جن کو ان کے ہمدردیاں حاصل ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور کچھ اس طرح کے ہیں کہ جو اس وقت چائنا کے بیلٹ کے اندر ہے، چائنا کے کیمپ کے اندر ہے. ٹھیک ہے. اب پاکستان جو ہے، پاکستان کیونکہ چائنا کے بیلٹ میں آتا ہے تو اس میں اس وجہ سے آج کی کافی ساری چیزیں اس طرح کی ہیں کہ جو اب چائنا کی معاشی لحاظ سے اتنا آگے جا چکا ہوا ہے کہ چائنا نہ تو خود کسی کو اچھا لگتا ہے، کوئی یورپ ہو جائے، برطانیہ ہو جائے، امریکہ ہو جائے، اور نہ ہی جو چائنا کے ساتھ جو لوگ جو ان کے کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ہی وہ ان کو اچھے لگیں گے. تو اس وجہ سے بھی ان کی کوشش ہوگی کہ جی پاکستان کو جتنا زیادہ پریشرائز کر کے رکھا جائے، اور اس پریشرائز کرنے کے اندر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ جس میں کئی جگہ کے اوپر جو بالکل رائٹ کے اوپر چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں کی جاتی ہیں، جس طرح FATF کا کردار ہے، جس طرح یونائٹڈ نیشنز کی جگہ پہ کر جاتی ہے. دوسری اس کی بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو پاکستان کے اندر ہماری جو سابقہ جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں، آج تک ہم نے کبھی ان لوگوں کو، برطانیہ ہوتا تھا، امریکہ ہوتا تھا، ان کو ہم نے کبھی نو کی عادت ڈالی ہی نہیں. ہم نے ہمیشہ ایک خوشامد درآمد والا رویہ رکھا کہ کبھی کسی بھی جگہ پہ اگر ہمیں کوئی ان سے کوئی اگر گلے شکوے یا کوئی اگر کسی جگہ پاکستان کے ساتھ اگر کوئی ناانصافی کی جا رہی ہوتی تھی تو ہم نے کبھی کسی جگہ پہ ان کے سامنے آنکھ تک نہیں اٹھائی تھی، کبھی ان کو یہ ظاہر بھی نہیں کروایا تھا جی کہ ہمیں آپ سے کوئی گلہ شکوہ ہے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ سب سے بڑی یہی تھی کہ جی ہمارے سابقہ جتنے بھی حکمران گزرے ان کی ساری دولت پاکستان میں، ان کا کیا ہے، پاکستان کے اندر ٹھیک ہے ہمارے دیکھنے میں یہاں پر بھی ان کے بہت بڑے بڑے محلات ہیں، بہت بڑے بڑے بزنس ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن یہ ان کے بزنس کچھ بھی نہیں ہے جتنے انہوں نے باہر اپنے بزنس اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں، جتنی ان کی پراپرٹیز باہر پڑی ہوئی ہیں.
تو اب ان کو obviously اب ان کا جو مستقبل تھا وہ تو یہی ہے نا کہ سیاست تو وہ کتنا عرصہ کریں گے، کتنی دیر کریں گے. اس کی ایک سب سے بڑا ثبوت آپ کو یہ بھی مل جاتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے خاندان کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو سب کو، کوئی برطانیہ کا نیشنل ہے، کوئی یورپ کا نیشنل ہے، کوئی امریکن نیشنل ہے، اور وہیں پہ ان کے بزنس بھی پھل پھول رہے ہیں، اولاد ان کی وہیں پہ ایجوکیشن بھی حاصل کر رہی ہے. بزنس نہیں بٹی صاحب، یہ لوٹی ہوئی دولت جو ہے، یہ کرپشن کی اور منی لانڈرنگ کی جو دولت ہے، یہ ساری ان کی وہاں پہ جمع ہے. وہ کیسے اس چیز پہ اعتراض کر سکتے ہیں، یا کیسے اس ملک کا جو وزیر اعظم ہے، اس ملک کی گورنمنٹ ہے، اس کے سامنے وہ بول سکتے ہیں؟ یہی تو سارا مسئلہ ہے کہ وہ اسی وجہ سے تو وہ کسی کے سامنے بولتے نہیں تھے. ماضی میں جتنے بھی حکمران آئے ہیں سب کا یہی المیہ تھا. جی اوبیسلی ایسے ہی ہے جی. اور یہی تو وجہ ہے کہ ابھی جا کے جب انہی ملکوں کو کہ جن کو یہ پتا ہوتا تھا کہ ان کی ایک عادت بن چکی ہوئی تھی نا کہ ٹھیک ہے جی، ایک طرف سے اگر کوئی ان کو پاکستان والی سائڈ سے کوئی بھی چیز سامنے آتی تھی تو وہ پہلے کبھی بھی اس کو اتنا زیادہ بودر نہیں کرتے تھے یا اس کی ٹینشن نہیں لیتے تھے. وہ جسٹ ان کو پتا ہوتا تھا جی کہ ان کو ہم نے کوئی ایک لیٹر لکھنا ہے، یا ایک ہمارا کوئی بھی سفارتکار وہاں پہ جا کے ان کو ہمارا یہ والا معاملہ بتا دے گا اور وہ معاملہ حل ہو جائے گا. لیکن ابھی سچویشن جو ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو چکی ہوئی ہے. جب سے خان صاحب آ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ابھی کسی بھی جگہ پہ کچھ بھی انٹرٹین نہیں کیا جا رہا، بلکہ آج ہی جب کابینہ کے اندر کچھ چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں یہی پاکستان کے ریڈ لسٹ میں جانے کی وجہ سے برطانیہ میں، تو اس میں کابینہ سے بھی کافی ارکان ناراض ہوئے اور ان کی ناراضگی بھی بجا تھی. لاسٹ ڈیز میں جو برطانیہ کا وزیر خارجہ پاکستان میں رہا تو اس کو بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا گیا. اس کو بھی شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کیا. ان کو پرائم منسٹر صاحب نے بھی ان کو یہ چیز باور کروائی کہ جی اگر آپ نے، لیکن کوئی ایسی ریزن بنتی نہیں ہے کہ باقی سارے کنٹریز میں جہاں سے یہ ویریئنٹ اتنا شدید ہو کے نکلا اور پوری دنیا کے اندر اتنی اس نے تباہی مچائی، ان کو تو آپ نے ریڈ لسٹ سے نکال دیا ہوا ہے، لیکن پاکستان کو ریڈ لسٹ میں رکھنے کی کوئی ایسی ریزن بنتی نہیں ہے. لیکن یہ صرف وہی چیزیں ہیں کہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ کسی بھی طریقے سے اپنا غصہ پاکستان کے اوپر نکالا جا رہا ہے دونوں ریزنز کی وجہ سے. کہ ایک تو یہ ہو گئی کہ جی پاکستان چائنا کے کیمپ میں بیٹھا ہوا ہے، اور سیکنڈ یہ ہوگی کہ جی یہ تو اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی کہ ہمارے سامنے پوچھ رہا کر جاتا. بٹ صاحب وزیر اعظم صرف وزیر اعظم ہی نہیں، پاکستان کے وزیر اعظم تو بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے سب کو کلیئر اور یہ جواب دیا تھا کہ ہم امن میں سب کے ساتھی ہیں، لیکن جنگ میں ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے اور نہ اپنی سرزمین کسی کے خلاف جنگ میں استعمال ہونے دیں گے. کیا وفاقی کابینہ جو کابینہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی، کیا اس میں بھی کوئی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی ایسا جذبہ جو سامنے آیا ہو اس حوالے سے؟ جی دیکھیں، یہ فیصلہ اس طرح کا فیصلہ جو ہے نیشنل انٹرسٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ صرف کل اجلاس بھی ہوا تھا نا وفاقی کابینہ کا بٹ صاحب، جی تو اس میں بالکل یہ زیر بحث رہا. بالکل اس کے اندر ڈسکس ہوا اور اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ صرف کابینہ کے ساتھ نہیں، وہ بلکہ ایک مشترکہ پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس کیے جاتے ہیں اور اس کے اندر سب کی رائے لی جاتی ہے. یہ تو ایسا معاملہ ہے کہ دیکھیں اس کے اندر تو اپوزیشن جو ہے وہ بھی ساری ایک ہی پیج کے اوپر ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ حالانکہ اپوزیشن چاہتی اس وقت تو جس طرح وہ ہر چھوٹے چھوٹے پوائنٹ کے اوپر گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتی ہے، یہ کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتی، تو یہ اس طرح کی باتیں تھیں کہ ان کو اگر وہ ایشو بناتے تو ان کے اوپر سیاست کر سکتے تھے. لیکن میرے خیال سے کہ یہ بڑی ایک خوشائن چیز ہے، اچھی چیز ہے کہ جہاں پہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ آتے ہیں وہاں پہ ہماری اپوزیشن کی پارٹیز ہوں یا کابینہ کے ارکان ہوں وہ بھی معاملات کو سمجھتے ہیں اور وہ بھی اس چیز کی طرفداری کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے. دیکھیں پاکستان نے جب تک امن کی آشا کی بات نہیں کی جب تک پاکستان دوسروں کی جنگ لڑتا رہا تب پاکستان نے اپنے نقصانات اٹھا لیے ہیں. پاکستان کو پتہ چل گیا ہے کہ ہم لوگ جتنا معاشی لحاظ سے ہم لوگ پیچھے گئے ہیں، جتنا ہم لوگ معاشی لحاظ سے نقصانات اٹھا چکے ہوئے ہیں، اس کی اگر کوئی ریزن تھی تو وہ یہی تھی کہ یہ جنگ ہماری تو تھی ہی نہیں. کہ دیکھیں طالبان نے اگر پاکستان کے اندر جو جتنے بھی خود کش دھماکے ہوتے رہے یا ساری چیزیں ہوتی رہیں تو یہ کیوں ہوتی رہیں؟ یہ ایک رد عمل آیا نا کہ جب پرویز مشرف صاحب کی طرف سے امریکہ کو اڈے دیے گئے چودھری امریکہ سے، جی بالکل، تو اس کے بعد سے اب طالبان کو تو ہمارے اوپر اس لیے بھی غصہ ہونا تھا کہ ٹھیک ہے جی امریکہ جو ہے وہ تو
ایک پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کر آ گیا ہے ادھر ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے، لیکن پاکستان یہ تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، بالکل ایسے یہ ہی تو ہے. ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان سے ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے کہ جی آپ یہ خود سوچیں نا کہ جی اگر جس طرح پاکستان کے باقی ہمارے جو اسلامی کنٹریز ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، ترکی ہے، یو اے ای ہے، سعودی عربیہ ہے، جتنے بھی اکثر مسلم کنٹریز ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی اگر امریکہ کی کو سپورٹ کرنا شروع کر دے اور امریکہ اس کنٹری کو یوز کر کے پاکستان کے فرینڈ کنٹری کو اور اسلامک کنٹری کو اس کو یوز کر کے پاکستان کو اگر وہ کوئی نقصان پہنچائے گا، تو ہم لوگ چودھری امریکہ کو بعد میں دیکھیں گے، ہم لوگ پہلے اپنے اس دوست ملک کو دیکھیں گے کہ اچھا بٹی اس نے صاحب، ہمارے ساتھ کیا کیا. اس کا ریئیکشن بھی سامنے آیا ہے. وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ہمارے جو وزراء ہیں، شیخ رشید صاحب ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کافی وزراء نے اس چیز پہ شدید اعتراض کیا ہے. یہ جو برطانیہ نے پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نہیں نکالا اور باقی ممالک کو نکال دیا، کیونکہ برطانیہ اگر ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ قرنطینہ کا خرچہ جو ہے وہ پہلے تقریباً 1750 پاؤنڈ تھا، جس کو اب بڑھا کے 2250 پاؤنڈ کے قریب کر دیا گیا ہے. یعنی اگر آپ نے وہاں پہ 14 دن رکنا ہے تو اتنے پیسے آپ کو دینے پڑیں گے وہاں پہ قرنطینہ میں رہنے کے لیے. تو اس چیز پہ بڑا شدید ریئیکشن آیا اور ناراضگی کا اعتراض کیا ہے، اظہار کیا ہے. جس کا ثبوت یہ ہے کہ کل 9 سپتمبر کو ایک چارٹرڈ طیارے نے، برطانیہ کے ایک چارٹرڈ طیارے نے 9 سپتمبر کو لینڈنگ کی اجازت چاہی، جس کو منع کر دیا گیا کہ آپ یہاں پہ لینڈ نہیں ہو سکتے. یہ ہسٹری میں پہلی بار ہوا ہے، تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ کسی نے کہ برطانیہ کے سامنے ایسا جرأت مندانہ فیصلہ کیا ہو یا ایسی جرأت مندانہ بات کی ہو کہ ہم آپ کے جہاز کو لینڈ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. جی بالکل، دیکھیں یہ اس طرح کی چیزیں ہیں جب سے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے، یہ جب سے عمران خان پرائم منسٹر بنے ہیں، تب سے اس طرح کی چیزیں اکثر ہمیں دیکھنے میں نظر آئیں. آپ دیکھیں کہ جب انڈیا کے ساتھ ہماری ٹینشن تھی 2019 کے اندر، بارڈر کے اوپر کافی زیادہ ٹینشن کریٹ ہو گئی کہ جب ان کے ہم نے 2 طیارے بھی گرا کے ان کو چائے کا کپ بھی پلا کے بھیجا ان کو، تو اس وقت بھی یہ پوزیشن تھی کہ ان کے پاکستان نے جو اپنا رد عمل دیا انڈیا کو، یہ ویری فرسٹ ٹائم ہوا کہ پرویز اپنا عمران خان صاحب نے آ کے آن ایئر آ کے بولا کہ جی اگر انڈیا کی طرف سے کوئی کسی طرح کی اگر کوئی غلطی کی گئی تو ہم ریٹیلیٹ کرنے کا سوچیں گے نہیں، ہم ریٹیلیٹ کریں گے. یہ چھوٹی چیز نہیں ہے کہ ایک ملک کا پرائم منسٹر آن ایئر آ کے پبلکلی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہو، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں. اسی وقت انڈیا کی نیندیں اڑ گئی تھیں. اسی طرح اس کے بعد جو ایبسلیوٹلی ناٹ والی بات آئی وہ بھی اسی طرح آئی کہ ایک اسٹیٹ فارورڈ انکار گیا. اور اس طرح کے جو بولڈ ڈیسیژن آ رہے ہیں، جس طرح ابھی بھی یہ چارٹرڈ طیارے کو اگر کو روکنے کی بات کی جا رہی ہے، ابھی دیکھیں اس سے پہلے پاکستان نے کئی بار یہ ہوا کہ پاکستان نے ان کو برطانیہ کو اپنے مراسلے بھیجے، اپنے سفارتی تعلقات کے تھرو ان کو راضی کرنے کی کوشش کی، ان سے ریزن تک پوچھنے کی کوشش کی کہ جی آپ ہمیں کوئی ایسی گڈ ریزن بتا دیں کہ جس وجہ سے آپ نے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں رکھا ہوا ہے، باقی کسی کنٹری کو نہیں رکھا گیا. لیکن یہ ابھی اس کے اگلے مراحل ہیں نا کہ جو ابھی کیے جائیں گے پاکستان کی طرف سے، کہ ابھی اگر چارٹرڈ طیارے کو اجازت نہیں ملے گی تو اوبیسلی برطانیہ کو بھی پتہ چل جائے گا کہ جی ٹھیک ہے جی ابھی وہ پہلے والی پوزیشن نہیں ہے، ابھی ہمیں آگے سے مزاحمت اٹھانی پڑتی ہے، اور اب وہ نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنی مرضی سے جو طے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسی طرح ہو جائے گا. ابھی ہمیں آگے سے انکار کا جواب بھی مل سکتا ہے. بالکل بٹی صاحب، وقت اپنے آپ کو دہراتا ہے. کبھی ہم سے مدد مانگنے والے آج ہم سے وہ جو مدد مانگ رہے ہیں، کبھی وہ کہتے تھے جی ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں، ہم آپ کو بڑا سپورٹ کر رہے ہیں، ہم آپ کو بڑے پیسے دے رہے ہیں، بڑے ڈالر دے رہے ہیں. لیکن یہ جب انخلا ہوا تو یہ پوری دنیا نے دیکھا کہ کیسے پاکستان نے یہ جو ان کی افواج تھی، فوجی تھے ان کے، یا جو بھی ان کا عملہ تھا، ان کو کیسے سیفلی اسلام آباد تک لایا گیا اور اس کے بعد یہاں سے ان کو نکالا گیا، اور وہ کیسے رحم طلب نظروں سے ہم پاکستان کی طرف دیکھ رہے تھے. یہ وہ چیز تھی جو میرا خیال ہے کہ ہم بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ لوگ اپنے گھٹنے ٹیکیں اور گھٹنے ٹیک کے ہم سے کہیں جی ہماری مدد کی جائے. اسی لیے یہ سارا کچھ کیا گیا. جنگ کے بارے میں منع کر دیا گیا کہ بالکل بھی ہم اس حق میں نہیں ہیں کہ ہم کسی کی جنگ میں کودیں یا کسی کو اپنی زمین دیں کہ وہ کسی کو ہماری زمین استعمال کر کے وہ کسی کو مارے. لیکن یہ سب کچھ ہم نے دیکھا، بلکہ پوری دنیا نے دیکھا کہ جو سپر پاور تھی اس کا کیا حال ہوا اور وہ کیسے افغانستان کو چھوڑ کے بھاگ گئے. لیکن بھٹی صاحب آج سے پہلے
کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں کسی وزیر اعظم نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا، کسی بھی یورپی ملک کو، کسی بھی برطانیہ کو، امریکہ کو، کسی بھی فارن کنٹری کو انہوں نے منع نہیں کیا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ ایون آپ دیکھیں یہ تو یہ جو قطری شہزادے ہیں جو عربی ہیں، یہ ان کو نہیں منع کر سکے تھے آج تک کہ آپ وہاں پہ آ کے جنوبی پنجاب میں وہ ایک نایاب پرندہ ہے تلور، اس کا شکار نہ کریں. آپ دیکھیں کیسے انہوں نے وہاں پہ آ کے وہ نسل ہی ختم کر دی آہستہ آہستہ شکار کر کر کے. کیا تھا جی، یہ پرمٹ پہ آ رہے ہیں، یہ اس کا دوست ہے، یہ اس کا دوست ہے. یہ تو ان تک کو نہیں روک سکے، انہوں نے امریکہ کو کیا روکنا تھا؟ دیکھیں اس میں اصل میں وہاں پر ذاتی چیزیں انہوں نے لے لی ہوئی تھی، وہاں پہ پاکستان کا انٹرسٹ تو بہت پیچھے چھوڑ دیا گیا ہوا تھا کہ جی ٹھیک ہے جی، ان کے خوش آمد درآمد کرنے کے لیے ان کو شہزادوں کو بھی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے جی آپ آ کے کر سکتے ہیں، شکار کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا جی کہ پاکستان نے جو نقصانات اٹھائے دوسرے کی جنگ کے اندر اور پہلے اس کو ریئلائز نہیں کروایا گیا، بیسیکلی دیکھیں یہ ساری چیزیں تھیں صرف دنیا کو بتانے والی، جو ہم نے آج تک کبھی جرأت ہی نہیں کی تھی دنیا کو بتانے کی. کہ حالانکہ یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو آ کے ابھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے آ کے پوری دنیا کو بتائی ہیں کہ جی یہ جنگ تو بیسیکلی ہماری تھی ہی نہیں جو ہم لڑ رہے تھے. تو ہمیں بجائے اس کے کہ جی آپ لوگ اپریشیٹ کریں کہ جی ٹھیک ہے جی آپ جتنا کوآپریٹ کر سکتے تھے آپ نے کیا ہے، اس کے اندر آپ پاکستان کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے آپ ابھی بھی ڈو مور کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، ابھی بھی ڈو مور کی بات کر رہے ہیں. اور اس ڈو مور کے اندر بھی آپ کسی بھی جگہ پہ پاکستان کو یہ صرف ریئلائز کروانے کی باتیں تھیں. ابھی اس گورنمنٹ نے آ کے جب ورلڈ فورم پہ جا کے یہ چیزیں پوری دنیا کو بتائی ہیں کہ پاکستان کے نے جو 70 سے 80 ہزار جانیں اپنی جو بے گناہ لوگوں کا جو خون بہایا ہے وہ کیوں بہایا ہے؟ ہماری ڈائریکٹ تو طالبان کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی، بالکل نہیں تھی. ہمیں تو دوسرے کی جنگ کے اندر دھکیلا گیا نا. تو اور ابھی یہی ریزن ہے کہ ابھی اس وقت پاکستان کے پاس ایک بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ جو پاکستان اس وقت اگر امن کی بات کرتا ہے تو وہ پوری دنیا کو سمجھ بھی آتی ہے. جی بالکل. آنے والے ٹائم میں مزید یہ والا پوائنٹ پوری دنیا کو سمجھ آئے گا کہ ٹھیک ہے جی اگر پاکستان اس وقت امن کی بات کر رہا ہے تو اس خطے کی بھلائی بھی اسی چیز میں ہے. بالکل بھٹی صاحب، امن میں ہی سب کی بھلائی ہے. اچھا یہ فرمائیے گا، یہ جو طالبان نے اعلان کر دیا باقاعدہ اپنی گورنمنٹ کا افغانستان میں، اور وعدے کے مطابق انہوں نے سب کو گورنمنٹ میں شامل کیا، تاجک بھی ہیں، ازبک بھی ہیں اور افغانی بھی ہیں اس گورنمنٹ میں. کیسا دیکھ رہے ہیں آپ اس گورنمنٹ کو، یہ جو انہوں نے کابینہ 33 افراد پہ مشتمل جس کا اعلان کیا ہے، اس کے حوالے سے یہ دنیا ایکسیپٹ کرے گی ان کو، یا ان کے اوپر بھی ان کے دامن بھی داغدار ہیں، یا صاف ہیں بالکل؟ دیکھیں یہ وہی طالبان ہے کہ جو 20 سال جن کے خلاف امریکہ لڑتا رہا ہے، تو امریکہ اتنی آسانی سے ان کو ایکسیپٹ تو نہیں کرے گا. وہ تو ان کی گورنمنٹ کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں، نہیں کریں گے، اتنا جلدی نہیں کریں گے. اوبیسلی اس کے اوپر وہ ان کے اعتراضات، لیکن مجبوری ہے نا. رشیا نے کر لیا، چائنا نے کر لیا. جب رشیا نے اور چائنا نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا تو چودھری امریکہ کا یہ بیان بھی آیا تھا نا کہ رشیا تو چاہتا ہے کہ ہم وہیں رہیں اور اپنے ڈالر ضائع کرتے رہیں. دیکھیں افغانستان ایک خطہ اس طرح کا ہے کہ اس کے اندر رشیا، چائنا ان کے انٹرسٹ ہیں، کیونکہ آنے والے دور میں آپ کو پتہ ہے کہ جو افغانستان کے پاس جو سب سے بڑی اس وقت جو معدنیات میں جو دولت ہے، معدنیات تو وہاں پہ بے شمار قسم کی ہیں، لیکن جو سب سے بڑی اس کے پاس جو پاور ہے، جو دولت ہے، وہ لیتھیم ہے. بالکل. لیتھیم ایک ایسی چیز ہے کہ اب آنے والے ٹائم میں آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح آئل تو آنے والے ٹائم میں وہ ایک ابھی اس وقت تو ہمارے جتنے بھی گلف کنٹریز ہیں وہ سارے آئل کی بیس کے اوپر پوری دنیا کے اوپر راج کر رہے ہیں، لیکن آنے والا ٹائم جو ہے وہ آئل والے کنٹریز کا نہیں ہے. آنے والا الیکٹرانک دور ہے، اور اس الیکٹرانک دور کے اندر لیتھیم ایک ایسی چیز ہوگی کہ جو پوری دنیا کی ضرورت ہوگی. جی بالکل بالکل بھٹ صاحب. ہے کہ جس کے اوپر رشیا کی بھی نظر ہے، جس کے اوپر چائنا کی بھی نظر ہے، جس کے اوپر امریکہ کی بھی نظر ہے، اور مطلب آنے والے جتنے بھی اس وقت ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کی سب کی نظر ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب یہ طالبان جس طریقے سے، جس اچھے طریقے سے اپنی گورنمنٹ کو فعال بنانے لگے ہیں، تو اس کے ساتھ یہ ان کے پاس اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو دنیا کو اٹریکٹ کریں گی، اور اس بار دنیا کو افغانستان کا ساتھ دینا پڑے گا، افغانستان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. جی بالکل بھٹی صاحب. جی ناظرین، واقعی افغانستان میں بڑا پوٹینشل ہے، وہاں پہ بڑی یہ قیمتی دھاتیں ہیں، دولت سے، مدنی دولت سے مالا مال ہے افغانستان. اگر ہم اس حوالے سے بات کریں تو ہم اس کے اوپر کئی پروگرام کر سکتے ہیں
کہ افغانستان میں کیا کیا کچھ موجود ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کچھ نوازا ہے افغانستان کی سرزمین میں، سب کچھ موجود ہے۔ یہ ایک بڑا لمبا موضوع ہے، لیکن ناظرین FATF کا دوہرا معیار کھل کے سامنے آ گیا۔ آپ کو بتایا گیا کہ فرانسیسی ایک کمپنی لفارج کے جو داعش کے ساتھ تعلقات ہیں وہ منظر عام پہ آئے ہیں، اور ان کی مالی معاونت جو ہے وہ بھی سامنے آئی ہے، کیسے وہ ان کی مالی معاونت کرتے رہے ہیں، اور یہ برطانیہ پاکستان کو ریڈ لسٹ سے کیوں نہیں نکال رہا، یہ قابل غور سوال ہے۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔